रहीम। आज मेरे समेत पाकिस्तान भर के तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कागजात नामजदगी जो है ना वो मुस्तरद की गई हैं, जिसका कोई जवाज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ को किसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए उच्च हथकंडे हैं। अगर नवाज शरीफ इस तरह इलेक्शन चाहते हैं तो इससे बेहतर है कि वो नोटिफिकेशन करवा के और हक आकर की तरह उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये फैसले अवाम ने करने हैं या चंद लोग दफ्तरों में बैठ के फैसले करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस फैसले के ख़िलाफ़ हम अदालतों में जाएंगे और अवाम की अदालत में भी जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। और इन लोगों ने जो इस मुल्क का सत्यानाश किया है, इस मुल्क की जो इस वक्त महंगाई की हालत है, जो इस वक्त बेरोज़गारी की हालत है, जो इस वक्त मुल्क में जो है लाकानूनीत है, इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला वोटर अपना वोट कास्ट करेंगे और इस जुल्म का बदला इंशाअल्लाह ये अवाम वोट के ज़रिए लेंगे। मैं अपने अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि हम घबराए नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपसे उम्मीद है कि आपने ये फैसला करना है, ये हक आपका है, आपने इस मुल्क की लीडरशिप चुनना है। ये किसी बंद कमरों में लोगों ने नहीं करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक़ आता है तो बातिल मिटता है और बातिल तो है ही मिटने के लिए। आज का दिन ज़रा इम्तिहान का था। जिस तरह हम पिछले 2.25 साल से इम्तिहान में हैं, लेकिन रियासत मुल्क 76 साल से इम्तिहान में। हमने हौसले नहीं हारने। और जिस चीज़ के कागजाती नामजदगी आज जो है मुस्तरद हुए हैं, मेरे भी हुए हैं, ख़ान साहब के भी हुए हैं, बहुत से लोगों के हुए हैं। तो ठीक है, एक जदोजहद में इस तरह के इम्तहानात आते रहते हैं, इसको हम चैलेंज करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये जो गलत फ़ैसले हुए हैं ये रिवर्स होंगे। अल्लाह ताला करम करेगा, हमें इंसाफ मिलेगा और कोई भी हमें अपने मुल्क की नुमाइंदगी से नहीं रोक सकता। अपने मुल्क की नुमाइंदगी, इंसाफ की नुमाइंदगी, इस अपने दीन की हिफाजत से, उसकी सरबुलंदी से, और उसके लिए बेहतरीन फ़ोरम पार्लिमान है और वहाँ पर हमने किया भी है। चाहे कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, चाहे उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ख़ान साहब ने भी किया, मेरे से भी अल्लाह ने काम लिया, हम सबसे अल्लाह काम लेगा इंशाअल्लाह। तो बिल्कुल आप हौसले ना हारें, इसको हम चैलेंज करेंगे इंशाअल्लाह। वो कहते हैं ना कि तुंदी बाद मुखालिफ से न घबरा उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ और हमारे लाखों करोड़ों वर्कर सपोर्टर पाइंदाबाद। आज हंगामी बुनियादों पर आधे घंटे के नोटिस में काबिल एहतराम आर.ओ. साहब ने मुझे कचहरी में कमिश्नर ऑफिस में तलब किया और मेरी स्क्रूटनी हुई। और मेरी स्क्रूटनी पे जो इल्ज़ामात लगाए गए उसमें जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि मैं मरी के रेस्ट हाउस में ठहरा और मैंने वहां पर कोई पेमेंट नहीं की, जबकि मैं कभी जिंदगी में मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। और मैंने ये भी उन्हें कहा कि मैं ये जो 500-600 या 700 रुपया बनता है इसकी पेमेंट के लिए भी तैयार हूं। इसके अलावा एक जमीन का कोई मचलका, पता नहीं किसकी जमीन है, उन्होंने कहा कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया। मेरी कोई जमीन नहीं, मेरी अपनी जमीन है, वो मेरे अपने नाम है। और मैंने जिंदगी में कभी कागजात में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया हुआ है जमीन के कागजात के मसले के ऊपर। और नंबर 3 जो इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं टैक्स के मसले में मैंने कोई चीज छुपाई है, मैंने कोई चीज नहीं छुपाई। मैं सीबीआर को बड़ी गुजारिश करना चाहता हूं कि जिंदगी में मैंने टैक्स को नहीं छुपाया। इसके बावजूद मुझे नाअहल करार दे दिया गया है। मुझे ये नाअहली कबूल है, मेरे लिए ये एजाज है। मैं इनके पास अपील करूंगा। अल्टीमेटली मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, इनके पास भी अपील करूंगा, क्योंकि मैं कभी मरी गया ही नहीं किसी रेस्ट हाउस में। और अगर उसके 94,000 रुपए मैंने मारने थे इनके, तो मैं 16 दफा वजीर रहा हूं, तो मैं 94,000 रुपए की करप्शन क्यों करता। मैं कल इनसे दरखास्त करूंगा कि ये अपने तीनों गलत और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात वापस ले लें। उसके बाद मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला 56 और 57 में कलम दवात जीतेगी। इंशाअल्लाह 56 और 57 में
اللہ کے حکم سے قلم دوات جیتے گی، عوام جیتیں گے، راولپنڈی کے عوام جیتیں گے۔ میں نے PP80، PP71 اور NA82 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ جو ہی میرا نام آتا گیا الحمدللہ تو لوگوں نے اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، پوسٹیں لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب سروے ہوئے تو 90% اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے حق میں رزلٹ تھا، اور باقی یہ لوگ تھے۔ وہ کیوں تھے؟ کیونکہ جس طرح مشکل حالات میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ چلتے رہے، ڈٹ کے کھڑے رہے، اور جو اس وقت ملک کے اندر پوزیشن ہے، لوگ عمران خان کو بے پناہ پیار کرتے ہیں، اور یہی ان کو خوف ہے۔ جس طرح یہ آپ نے دیکھا کہ چاہتے ہیں کہ نامینیشن پیپر چھینے جائیں، لوگوں کے تائید کنندے، تجویز کنندے اٹھائے جائیں، ان کو الیکشن میں نہ اترنے دیا جائے، اور اسی طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ جو خان صاحب کے کھلاڑی ہیں، جو کپتان کے ٹائیگرز ہیں، فرنٹ فٹ، یا جن کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ ان کی پوزیشنز جو ہیں وہ سٹرونگ ہو سکتی ہیں یا سٹرونگ ہیں، تو انہوں نے یہی سوچا کہ ان کے پیپرز جو ہیں وہ بغیر کسی جواز کے ریجیکٹ کیے جائیں۔ تو جو یہاں پر مخالفین تھے ان کے اندر وہ لہر جو اٹھتی ہوئی نظر آئی کہ جو وہ پریشان تھے، تو ہمیں اطلاع ساری ملتی رہی۔ آج صبح میں نے ٹویٹ کیا کہ میرے پیپر ریجیکٹ کرنے کے حوالے سے انتظامیہ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ایکسائز ڈپارٹمنٹ، دوسرا تیسرا سب کو ایکٹیو کیے، کسی طریقے سے نئے کے جو پیپر ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہونے چاہیے۔ کیونکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ PP80 سے مریم نواز صاحبہ نے درخواست دی تو فوراً ہی وہاں پر میں پہنچ گیا، اور میری ٹیم نے بھی وہاں پر درخواست دی PP80 سے، کیونکہ وہ سرگودا آئی تھی تو ہم نے انہیں ویلکم کرنا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی حلقہ خالی ہے۔ الحمدللہ وہاں پر 9 سے 10 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پیپرز جمع کروائے، تو انہوں نے میرے پیپر بغیر کسی وجہ کے ریجیکٹ کر دیے۔ میں نے اب وہ دیکھا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ان کو بلایا ہے تو یہ آ نہیں سکے، انہوں نے آ کر ہمیں تفصیل نہیں دی، جو ہم نے ان سے سوال پوچھا وہ انہوں نے بتایا نہیں۔ 27 تاریخ کو اور 28 تاریخ کو 2 دن، 27 کو سرگودا میں صلاح الدین صاحب کے پاس گیا، انہوں نے میرے پیپر کلیئر کر دیے، انہوں نے کہا آپ کو بالکل آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 30 تاریخ کو لسٹ میں آپ کا نام ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ان کی بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے میں ضد کرتا رہا، آپ ویڈیو دیکھ لیں، وہ میری پڑی ہوئی ہیں، ریکارڈ کے اوپر ہیں، میں نے کہا جی وہ مجھے ریسیونگ نہیں دے رہے۔ اسی طرح سے میں یہاں پر PP71 میں جب میں نے پیپرز جمع کروایا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسائز کی رسیدیں ہیں یہ آپ لے کر آئیں، میں نے وہ پرووائڈ کر دی۔ پھر یہ کہنا کہ 1 دن پہلے اسے بلایا گیا ہے، نوٹس بھیجا گیا ہے اور یہ آیا نہیں ہے، مجھے کوئی بلایا نہیں گیا، مجھے نوٹس بھیجا جاتا میں نے کیوں نہیں جانا تھا؟ جب میں پیپر جمع کروانے کے لیے چلا گیا ہوں اور میں تمام اپنی تفصیلات آپ کو دے رہا ہوں تو مجھے پھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ نے میرے تائید کنندے، تجویز کنندے تو نہیں اٹھائے، تو آپ نے یہ سمجھا کہ اب پیپرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کے ریجیکٹ کر کے ان کو ریس سے آؤٹ کیا جائے۔ تو ہم نہیں جانتے، قوم نہیں جانتی، پورے پاکستان میں یہی حال ہے۔ میں دیکھ رہا تھا لسٹ کہ جن لوگوں کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں تو میں حیران ہو گیا کہ اگر آپ کو اتنا ہی خوف ہے تو پھر آپ الیکشن کیوں کروا رہے ہیں؟ پھر آپ مان جائیں نہ ہار۔ ہوتا تو یہ ہے نا کہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو یہ سیاست ہے نا، سیاسی میدان کے اندر مقابلہ کریں۔ یہ تو آپ نے قبول کر لیا، آپ نے ہار قبول کر لی، آپ نے مان لیا کہ بھائی ووٹوں سے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ان کی جو پیپرز ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے جائیں۔ ووٹ تو ان کا ہے، لوگ انہیں چاہتے ہیں، تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں نا، پھر ووٹ کس لیجیے، کیونکہ یہ مقابلہ جو ہے یہ سیاسی مقابلہ ہے، یہ تو ووٹوں کا مقابلہ ہے نا کہ کس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ آپ پیپر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تائید کنندوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کینڈیڈیٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ جن لوگوں کو خوف تھا جو ہی حلقے میں نام آیا، مجھے ساری اطلاع ہے کہ کن لوگوں نے کالز وہاں پر کی کہ ان کے پیپر ریجیکٹ ہونے چاہیے۔ میرا ان کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ یہ
جو حلقے ہیں یہ ہار چکے ہیں، رزلٹ آج ہی آ گیا ہے۔ لیکن رہی اس فیصلے کی بات، تو میں بالکل جا رہا ہوں چیلنج کرنے، اور انشاءاللہ اپنے پیپر جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرواؤں گا، اور ایکسیپٹ کروا کے پھر آپ کو بتاؤں گا اور کہوں گا کہ آئیں ذرا مقابلہ کریں میرا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ آگے کوئی ہوگا اسے اٹھا لیا جائے گا، واہ کر لیا جائے گا۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ دیکھتے ہیں پھر ووٹ کس کو دیتے ہیں لوگ اور کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی آپ نے ہمیشہ دھندا کیا، یہی آپ نے ہمیشہ اپنا کاروبار کیا، اور یہی ڈیل کر کے آپ منصب کے اوپر بیٹھے۔ اس دفعہ آپ کو ہم نہیں بیٹھنے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ریٹرننگ آفیسرز نے پورے پاکستان کے اندر جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے اللیگل طریقے سے کاغذات مسترد کیے ہیں اور ایک گھناونی سازش کی ہے، اس کی مثال پاکستانی سیاسی تاریخ میں تو کیا، دنیا کی سیاسی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ہمیں پہلے سے خدشہ تھا اس بات کا، اس لیے ہم نے یہ اپیل کی تھی کہ آروز کو جوڈیشری سے ہونا چاہیے، لیکن ہماری وہ اپیل نہیں مانی گئی اور ہمارے خدشات آج صحیح ثابت ہوئے۔ ایسے لوگ جو اس طرح کا غلط کام کرتے ہیں اور کر دیا ہے انہوں نے، یہ صاف اور شفاف الیکشن کیسے کرائیں گے؟ انشاءاللہ ہمیں عدلیہ میں پورا اعتماد ہے، اور انشاءاللہ ٹریبیونل سے انشاءاللہ ہمارے کاغذات انشاءاللہ منظور ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں سے میری ایک اپیل ہے کہ آپ سب نے ان سب آروز کے خلاف ایک ریٹ پیٹیشن کرنی ہے، جس میں حد تقیدت کا دعویٰ کرنا ہے، 10 کروڑ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپیل کرنی ہے کہ ان کو ٹرمینیٹ فرام سروس کیا جائے۔ ایسے لوگ جو کرسیوں پر بیٹھ کر انصاف نہیں کر سکتے، جو کرسیوں پر بیٹھ کر پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ان کرسیوں پہ بیٹھنا پاکستان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان یہاں تک پہنچا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کو سزا دلوائیں گے، عدلیہ سے سزا دلوائیں گے، اور انشاءاللہ ہم ایسی مثال قائم کریں گے کہ دوبارہ پاکستان کے قانون کی دھجیاں کوئی بھی کرسی پر بیٹھ کر اس طرح نہ اڑا سکے۔ ہمیں انشاءاللہ پوری امید ہے اور یقین ہے، ہم حق کے ساتھ ہیں، سچ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز مطمئن رہیں، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی، انشاءاللہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہم کروا کے دم لیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی حکومت وہی بنے گی جس کو پاکستان کی عوام چاہے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ مجھے پوری امید اور پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ عدلیہ ہمارے ساتھ ٹھہرے گی، عدلیہ حق اور سچ کے اوپر ان لوگوں کو بے نقاب کرے گی، اور ان لوگوں کو سزا دے کر ایک مثال قائم کرے گی کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کے قانون کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے جذبات کے ساتھ اور کسی کے فنڈامنٹل رائٹ کے ساتھ کھیلنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب جانتے ہیں، صادقآباد کے لوگ گواہ ہیں کہ جو پچھلے چند مہینوں سے صادقآباد کے لوگوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو ظلم و جبر ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن آج ان کا یہ منصوبہ ہے کہ یہ میرے کاغذات نامزدگی جو ہیں یہ اس کو ریجیکٹ کرانا چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ کرا لیں، یہ شوق سے کرائیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہم عدالتوں سے ان کو بحال بھی کرائیں گے، ان سے مقابلہ بھی کریں گے، اور صادقآباد کی عوام انشاءاللہ اس بار ان کے مخالف پہ کھڑی ہے، ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ مل کے ان سے جان بھی چھڑائیں گے اور ان کو شکست بھی دیں گے۔